अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी, उनके साथ भी जल्द मुलाकात हो सकती है। ईरान ने इत्तफ़ाक़ किया है कि वो अपने पास जौहरी हथियार नहीं रखेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात की भी तस्दीक की है। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, एतराफ़ किया है इस बात का कि नेतन्याहू को उन्होंने गाली दी है और बुनियादी तौर पर वो नेतन्याहू की जो अंदाज़ है उस पर गुस्सा नहीं थे, बल्कि लेबनान पर हमलों की वजह से परेशान थे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इस बात का इदराक हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और ईरान ये बात मनवाने में कामयाब रहा है कि जो लेबनान पर इज़राइल के हमले हैं उनकी कोई तुक नहीं बनती है, कोई मंतक नहीं है, और ये उसी का रद्द अमल था। दूसरी जानिब जो ईरानी पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती है उसके रहनुमा हैं इब्राहिम रज़ाई, उन्होंने कहा है कि अमेरिका सफारतकारी के बजाय मिज़ाइलों की ज़बान समझता है। अमेरिका की तरफ से जो ईरानी जजीरा है कशम, उस पर हमला किया गया, ईरान ने जवाब दिया और जवाब में कुवैत पे और फिर बहरीन पे हमला किया गया, जो तकरीबन 63 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं कुवैत से। ये मामलात हैं। अब बुनियादी नुक्ता यही है कि ईरान और अमेरिका जो तनाज़ा है वो सिमटने में अब भी कितना वक्त बाकी है। आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासत में अगर बात करें तो GB इलेक्शन है, और GB इलेक्शन की जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज़ शरीफ साहब ने भी उसको लीड किया है। बिलावल भुट्टो वहाँ पर मौजूद हैं। आज बिलावल भुट्टो की तरफ से जो तनकीद के नश्तर हैं मुखालिफ सियासी जमातों पर बरसाए गए हैं, और इस इलेक्शन पे एक और मुतालबा जो सामने आया है बिलावल की तरफ से, वो उन्होंने कहा कि GB और आज़ाद कश्मीर में एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो आज मुज़फ़्फ़राबाद में जो APC है वो हुई है, और उसमें जो जॉइंट अवामी कमेटी का मुतालबा है कि 12 मखसूस नशस्तें जो महाजरीन की हैं उनको ख़त्म किया जाए, उस बारे भी अब ये फ़ैसला हुआ है कि ये असम्बली का जो काम है, ये असम्बली ने जो कानून साज असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, उसने ये करना है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो 38 निकात थे उनमें से 35 पे अमल दरामद हो गया। जो मुतालबात थे अवामी एक्शन कमेटी के, बहुत बड़ा मसला इस वक्त ये है कि मुज़फ़्फ़राबाद या आज़ाद कश्मीर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ 60 अरब रुपए है, जबकि बजट 300 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है और 240 अरब रुपए वफाक अपनी तरफ से डाल रहा है। जो एडवांस टैक्स का मैटर है इस पर भी पॉलिटिकल कंसेंसस और जो मारूजी हालात हैं पाकिस्तान की तरफ से, वफाक की तरफ से कंट्रीब्यूशन, उसको देखते हुए कोई फ़ैसला हो सकता है। लेकिन हाई पावर डेलीगेशन से मुज़ाकरात के बावजूद जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है अभी तक 9 जून को होने वाला जो उनका लॉकडाउन है उससे पीछे नहीं हट रही है। ये मुहर्रिकात क्यों हैं, और इतने मुतालबात अगर मंजूर हो गए हैं तो क्यों बज़िद है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ये एक बुनियादी नुक्ता है। और इस वक्त जो सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर की वो सारी एक पेज पे नज़र आती हैं और वो चाहती हैं कि इलेक्शन से कबल इस तरह का जो मामला है वो नहीं होना चाहिए। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें मुनीर अकरम साहब ने ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब बाकी सारे मामलात पे आएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एतराफ़ कि उन्होंने नेतन्याहू को गाली बकी है और ये भी कहा कि मैं परेशान था, गुस्से में नहीं था कि वो लेबनान पे हमले नहीं रोक रहे हैं। ये तो मुतालबा ईरान का है, खलीजी ममालिक का है कि लेबनान पे जंग बंदी होनी चाहिए। तो ये क्या दौरा चीन के आफ्टर मैथ्स हैं या ईरान की स्ट्रेटजी के मुज़मरात हैं? अब बस ये जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में ही इंसान को गुस्सा आता है और गुस्से में आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। ये तो एक मिली जुली कैफियत है। उसकी वजाहत तो खैर ट्रंप साहब ही कर सकते हैं अपने अंदाज में, जिस तरह उन्होंने साइकोलॉजी भी बदल दी है उन्होंने। जी हाँ। तो लेकिन बात ये है कि बज़ाहिर यूँ लग रहा है, अगर ये भी उनकी किसी सियासी और सफारती चाल का हिस्सा नहीं है, बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि ट्रंप को उन लोगों ने जो उसके करीब भी हैं लेकिन वो नेतन्याहू की ज़ुबान नहीं बोलते या इसराइल के मफादात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते बल्कि अमेरिका के मफादात को अहमियत देते हैं, ये बावर करा दिया है कि ये जो मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, मुस्तकिल जंग बंदी नहीं हो रही, ईरान के साथ हमारी महाज़ आराई जिसकी वजह से अमरीकी अवाम भी तंग हैं, पूरी दुनिया भी तंग है, मुआशी बहरान सारी दुनिया पर मंडला रहा है और रोज़ बरोज़ गहरा हो रहा है।
اس کی وجہ نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا رویہ ہے، جو مذاکرات نہیں چاہتا بلکہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اس جنگ کے تمام نقصانات جو ہیں وہ امریکہ کو سمیٹنے پڑیں گے، اور جو بھی فوائد اب تک ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ ہمارے حصے میں نہیں آئیں گے، وہ اسرائیل کے حصے میں آئیں گے۔ نیتن یاہو الیکشن جیتنا چاہتا ہے، نیتن یاہو سزا سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ملک کے اندر اس کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اور عالمی عدالت انصاف میں جو کچھ اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اس کو جنگ جاری رکھنا ضروری ہے۔ امن اس کو سوٹ نہیں کرتا۔ تو شاید ایک فرض ہی کیا جا سکتا ہے یا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کو جب یہ احساس ہوا کہ میں حکم دیتا ہوں یا میں کہتا ہوں یا میں کمٹمنٹ کرتا ہوں ایران سے اور پاکستان سے اور عالم عرب سے جو چاہ رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہو کر وہ نہیں ہو پاتی، تو اس کا مطلب ہے یہ شخص جو ہے مجھے لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے، مجھے شرمندہ کرا رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں ہی یہ ساری کنورسیشن ہوئی ہے، جس کی تردید تو کہیں سے نہیں ہوئی تھی، لیکن تصدیق جو ہے وہ ٹرمپ نے خود کر دی ہے۔ اب کتنا اثر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد یا گالم گلوچ کے بعد بھی حملے نہیں رکے۔ وہ جو زمینی پیش قدمی سی تھی وہ تو رک گئی ہے، لیکن فضائی حملے اب بھی جاری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو ابھی بھی ٹرمپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ یہ شو کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ کی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں عالمی امن جو ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے اور امریکہ کی ساکھ کتنی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال ہے اس حوالے سے جناب منیر اکرم صاحب جو ہے اپنے سفارتی تجربے کی بنیاد پر یا نیو یارک میں ہونے کی وجہ سے اپنی معلومات کی بنیاد پر ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ منیر اکرم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تلخی کے بعد بھی حملے جاری رکھنا جو ہے یہ ڈیفینس موڈ ہے یا کچھ اور ہے؟ جی، نیتن یاہو جیسے آپ نے کہا کہ نیتن یاہو تو نہیں چاہتا ہے کہ جنگ رک جائے، تو اس نے کچھ نہ کچھ راستے دیکھنے ہیں کہ اس کو جنگ کو جاری رکھے۔ اب ٹرمپ صاحب نے کافی دبایا اس کو، جیسے آپ نے کہا گالی گلوچ ہوئی ہے، تو اور ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نیتن یاہو جو کرے گا جو میں چاہتا ہوں۔ تو اب ٹرمپ صاحب کے اوپر ہے کہ کس طرح سے اس کو منظوری اسرائیل کی لیتے ہیں۔ لیبنان میں بیروت کے اوپر جو حملہ تھا وہ تو رک گیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو باقی جو گراؤنڈ پہ ہے جو حملے ہو رہے ہیں اور اس میں کیسے رکاوٹ آتی ہے۔ اس میں حزب اللہ نے بھی کافی ان کو نقصان پہنچایا ہے، اسرائیلی آرمی کو، اور اس کی قوت بھی کافی زیادہ نظر آتی ہے۔ ڈرون اٹیکس اس نے بہت کیے ہیں لیبنان، اسرائیلیز کے خلاف لیبنان میں۔ تو میرے نظر میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، چند دن ضرور لگیں گے اس کو قابو کرنے میں۔ اب ایرانیوں نے تو بالکل ظاہر کر دیا کہ لیبنان کی جنگ بندی کے بغیر وہ جو MOU ہے وہ سائن نہیں کریں گے۔ تو یہ لیبنان کی جو جنگ ہے اس کو روکنا ہوگا۔ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کے اوپر پریشر ہے، اور میری نظر میں وہ دباؤ، اگر صحیح قسم کا دباؤ ڈالتے ہیں نیتن یاہو پر تو رک سکتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا، جو میں بات کر رہا تھا، کیا ٹرمپ کو یہ احساس یا ادراک ہو گیا ہے کہ جنگ بندی میں رکاوٹ یا مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ نیتن یاہو ہے، اور اسرائیل کے مفادات جو ہیں امریکہ کے مفادات پر حاوی ہو رہے ہیں؟ جی اس کو احساس تو ہے، پر دیکھیں اسرائیل کی اثر رسوخ امریکہ میں بھی بہت ہے۔ تو ٹرمپ صاحب کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، پولیٹیکل اپوزیشن آئی ہے، جب یہ معاہدہ کا انہوں نے آؤٹ لائن بتائی تو کافی سارے جو اسرائیلی لابی ہے وہاں سے بہت ان کے خلاف کرٹیسزم ہوا، حملہ ہوا۔ تو ٹرمپ صاحب کو دونوں چیزیں دیکھنی ہیں کہ اپنا جو فلینک ہے ڈومیسٹک اسرائیلی لابی سے، اس کو بھی ایک طرف رکانا ہے اور دوسری طرف نیتن یاہو کو بھی رکانا ہے گراؤنڈ پہ۔
تو تھوڑے سے پیچیدہ مسئلے ہیں، پر میرے خیال میں اگر ٹرمپ صاحب ضرور چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے، یہ میمورینڈم سائن ہو جائے، تو وہ دبا سکتے ہیں نیتن یاہو کو۔ پر ابھی دوسرے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب جو ہرمز کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، اس کے جواب میں جو ایران نے حملے کیے ہیں کویت بحرین پر، اس سے بھی میرے خیال میں کچھ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ ہماری جو کوشش تھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کروانے میں، اس میں اب یہ مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ آپس میں جو ایکسچینج ہو رہے ہیں، اس کو بھی کس طرح سے روکا جائے، تو پیچیدہ ہو گیا مسئلہ۔ یہ جو اعتماد کی کمی ہے، اور ایرانی کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے، ٹرمپ بھی یہی بات کرتے ہیں، تو یہ جو اعتماد کی کمی ہے، مسٹرسٹ ہے ایک دوسرے پر، یہ کیسے کم ہوگا، یا کم کرنے کی جو کوششیں ہیں آپ کو کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں؟ کیونکہ ایرانی ہم جب بات کرتے ہیں وہاں کچھ لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ سارا وقت گزاری ہے اور بالآخر ایک حملہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہوگا، تو یہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، مسٹرسٹ اب جنگ جاری ہے آپس میں، تو ظاہر ہے کہ جنگ کے دوران تو کوئی ٹرسٹ تو نہیں ہوتا ہے۔ ٹرسٹ صرف یہ ان کے آپس میں یہ اگریمنٹ ہے کہ ٹرسٹ کرنا ہے تو پاکستان کو ٹرسٹ کیا ہے، اور پاکستان نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایران سے بھی ٹرسٹ ہے اور امریکہ سے بھی ٹرسٹ ہے، تو اسی کے تحت آگے بڑھ سکتی ہے بات کہ کوئی پاکستان جیسا یا دوسرا میڈیٹر بیچ میں آ کر اور کچھ معاہدہ کروا دے اور ایشورنسز دلوا دے، اور اس کے تحت ہو سکتا ہے۔ میوچل ٹرسٹ تو ان درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان تو ہے نہیں، نہ ہوگا کچھ عرصے تک میرے خیال میں۔ صحیح۔ تو یہ جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ سے ملاقات کا شوشہ چھوڑا ہے کہ جی میں ان سے بھی مل سکتا ہوں، یہ ویسے روٹین کی بات کی ہے ٹرمپ صاحب نے، یا آپ کے خیال میں کچھ بیک گراؤنڈ میں کوئی کام ہو رہا ہوگا، ہوم ورک ہو رہا ہوگا، اور یہ ملاقات ممکن ہے، آپ کو نظر آتی ہے؟ میرے نہیں خیال میں جی اس قسم کی ملاقات نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ ٹرمپ صاحب چاہتے بھی ہیں، اور مجھے شبہ ہے کہ وہ ایسی انہوں نے بات کر دی، پر اگر آپ چاہتے بھی ہیں تو ایران کی طرف سے میرے خیال میں وہ ملنے سے انکار کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب کو انہوں نے مارا، پوری فیملی کو مارا، بیوی بچے مارے ہیں، تو وہ ملاقات میرے خیال میں ناممکن ہے۔ صحیح ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو کویت پہ اور بحرین پہ ایران نے اٹیک کیا ہے، اس کے بعد یو اے ای نے کہا کہ گلف کنٹریز کو مشترکہ لائحہ عمل اپنانا ہوگا۔ یو اے ای کیا چاہتا ہے؟ کیا مل کے جنگ بندی اور معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ پہ دباؤ ڈالا جائے، یا ایران کے سامنے کوئی نقطہ رکھا جائے؟ جی میرے خیال میں یو اے ای کا رویہ تو ایران کے خلاف رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ جو انہوں نے ڈیفنس جی سی جی میں ڈیفنس اگریمنٹ کہا ہے، وہ ایران کے خلاف ہی ہوگی نا، کیونکہ یو اے اور اسرائیل کی تو اچھے تعلقات ہیں، تو یہ اگر جی سی سی پیکٹ ہوگا تو پرنسپلی یعنی ایران کو روکنا ہے نا، انہوں نے وہی ایران سے ہی حملہ ہوا ہے، تو ایران اسی لیے ان کا جو پروپوزل ہے وہ میری نظر میں ایران کے خلاف، یعنی کہ ایک پیکٹ بنایا جائے جی سی سی کا، تو اب اس میں مشکلات بہت سے ہیں، کیونکہ رخ جو یو اے ای کا ہے اور کس حد تک بحرین کا ہے، وہ سعودی عرب قطر کے جو رخ ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں، تو مشکل ہے میرے خیال میں اس قسم کا پیکٹ ہونا اس میں۔ اچھا یہ فرمائیں کہ ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا پچھلے ہفتے کہ جی میں ناکہ بندی ختم کر رہا ہوں، اور ہمارے جو ایم او یو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، پھر وہ خیر ناکام ہو گئی، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ بھی کسی دباؤ کے تحت ہوا،
وہ فیصلہ انہوں نے جو ناکہ بندی کا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر مشاورت کے کیا تھا، اور اس کے بعد پھر حملے محدود سطح پر ہی صحیح، اب یہ جزیرے پر جو حملہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ دباؤ ڈالنے کا حربہ ہے یا جنگ جاری رکھنے کا ایک عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایرانی جس طرح کہتے ہیں کہ بالآخر انہوں نے حملہ کرنا ہے، یہ کنٹینیوشن ہے اس کی؟ جی میری نظر میں دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت ساری مختلف قسم کی پریشرز ہیں۔ ایک طرف تو یعنی کہ ان کی اکانومی پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے ہرمز بند ہونے سے، تو اب اس کو بھی انہوں نے کچھ وہاں ریلیف دلوانے کے لیے یہ اعلان میرے نظر میں یہ کہہ دیا کہ جی ہرمز کھل گیا ہے اور کھل جائے گا اور ہمارا بلاکیڈ بھی کھل جائے گا، تو مارکیٹ تھوڑی سی سنبھل گئی، تیل کی قیمتیں ماڈریٹ ہو گئیں۔ تو ان کو یہ بھی ریگولیٹ کرنا ہے کہ اندرونی امپیکٹ کو کس طرح سے تھاما جائے، اور یہ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ مارکیٹ کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، یہ سٹیٹمنٹس کے تحت۔ جہاں تک کہ معاہدہ سچ مچ میں جو میمورینڈم ہے اس کے اوپر کنکلوژن کرنا ہے، اس پہ ان کے اوپر دوسرا پریشر ہے، وہ اسرائیلی لابی کا پریشر ہے کہ آپ نے جو اعلان کیا تھا، جو معاہدے میں نقطے ہیں وہ تو ہار ہوگی ہماری، ایران نے جیت لیا، تو آپ اس کو یہ جو MOU ہے اس کو سخت کریں اور زیادہ پابندیاں لگائیں ایران کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے شاید کچھ نئی شرطیں ڈال دی، نئی پروپوزل دی کہ اب اس معاہدے میں اور چیزیں بھی کیا ڈالا جائے۔ اب اس کا جواب اب تک ایران نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں دیا ہے، اور میرے خیال میں وہ ایران کا جواب بھی کافی یعنی کہ سخت ہوگا۔ وہ چاہیں گے اگر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں امریکہ کے حق میں اس MOU میں، تو پھر ہماری طرف سے بھی فلانی چیزیں آپ ڈالیں۔ تو اب یہ میرے خیال میں یہ جو مذاکرات MOU کے تحت جو ہو رہی ہے، اب پتہ نہیں ایکسچینجز جاری ہیں یا نہیں جاری ہیں، ایران کہتا ہے نہیں جاری ہیں، اگر وہ جاری ہوتی بھی ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے واپس اگریمنٹ کروایا جائے، جی پہلے ہو گیا۔ تو یہ میرے خیال میں کمپلیکس سچویشن ہے۔ اب اس کے بیچ میں لیبنان کی جنگ جاری ہے، دوسری طرف سے ہرمز پہ اور ٹینکرز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اور پھر ابھی کویت اور بحرین پہ حملہ ہوا ہے، تو اس سے مسئلے کافی پیچیدہ ہو گئے ہیں، اور ابھی اس کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہوگا۔ منیر صاحب، چین کے دورے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے میں ایک فلیکسیبلٹی نظر آئی ایران کے بارے میں، ایران کی طرف۔ کیا اس دورے میں کیٹیگوریکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ میسج دیا گیا کہ اس قضیے کو آپ کو سمیٹنا ہوگا کیونکہ یہ شروع ہی آپ نے کیا ہے، یا جو یورپ کا ریئیکشن تھا یا جو اندرونی جو سیاسی حالات ہیں امریکہ کے، ان کا عمل دخل زیادہ ہے امریکہ کے جو بظاہر ایک لچک نظر آ رہی ہے رویے میں؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں ٹرمپ صاحب تو یعنی بزنس مین ہیں، تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی چال چلی اور اس چال سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر اس کو بدلنا چاہیے۔ تو جو امریکن اکانومی ہے، گلوبل اکانومی ہے، اس کے اوپر جو امپیکٹ ہوا ہے ہرمز کا بند کرنے کا، وہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف جب چین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے تو مجھے کچھ ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا جی دیکھیں ہم آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، اکنامک کوپریشن چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو اسٹیبلٹی کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوگی، تو آپ سمجھیے یہ جنگ کو بند کرنا ہے، اور ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، پر آپ کو اس جنگ کو بند کرنا ہے۔ تو ان کو یہ چیزیں تو سمجھ آ گئیں کہ اس جنگ کو بند کرنا ہے، پر ان کے اوپر جو پریشر ہے، ایک طرف سے اسرائیلی لابی ہے جو ان کو جس نے ان کو حملہ کیا کہ آپ نے یہ تو برا فیصلہ کیا، میمورینڈم جو بنا رہے ہیں آپ، یہ تو بالکل ہی اس میں کچھ نہیں ہے، اور اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف سے اکنامک پریشرز ہیں کہ جن جنگ کو جلدی سے بند کرتے ہیں۔ ڈیموکریٹک اپوزیشن ہے وہ جو ان کو کرٹیسائز کری یہ جنگ کیوں آپ نے شروع کی، اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہی ہیں، تو یہ سب مختلف قسم کے پریشرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر۔ تو ان کو
ان کے درمیان کوئی فیصلے کرنے ہوں گے تو میرے خیال میں وہ اب تھوڑی سی ان کی ایک دن اوپینین اس طرف ہو جاتی ہے، دوسری دن دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو یہ مشکل ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ہے. ایرانی اپنی جگہ پر ایرانی کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ شیر ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو نہیں مانیں گے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے کر کے دکھا دیا، اب ہم اور کنسیشن نہیں دیں گے آپ کو. تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت. اور جو ہماری کوششیں رہی ہیں اس یعنی کہ کافی سکسیس ہوا تھا، معاہدہ ہونے جا رہا تھا، پر یہ پھر مسئلے شروع ہو گئے اس کا. میں نے اچھا منیر صاحب یہ فرمائیں کہ ایران کے اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ جو نقصان ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، امریکہ نہیں پہنچا سکتا. کیا عالمی سطح پر جو امریکہ کو پذیرائی نہیں ملی یا قبولیت نہیں ملی یا تعاون نہیں ملا یہ وجہ ہے، یا جو ایک اب امریکن اور مغربی میڈیا میں آنے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی اس کے پاس ایسی ڈیوائسز یا ایسے ویپنز موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ جنگ مزید جاری رکھ سکتا ہے اور نقصان سے بچ سکتا ہے؟ کیا کانفیڈنس آپ کو، کانفیڈنس کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، کانفیڈنس وجہ یہی ہے کہ انہوں نے 30 دن 40 دن بمباری کی ہے ان کی. اس میں پوری یعنی لیڈرشپ کو مارا ہے، سب کچھ کیا ہے، نقصان کیا ہے، پر اس کے باوجود جو رجیم ہے وہ مکمل رہی ہے. کیونکہ ان کی میسائل و ڈرون کے تحت ہرمز کو بند کر دیا، پوری دنیا پہ پریشر آ گیا ہے کہ گلوبل اکانومی پہ آ جائے گا. تیسری چیز جو خلیج کے ممالک ہیں وہ بھی ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جی اگر یہ جنگ جاری رہتی تو ہمارا نقصان بہت ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جی یہ جنگ رک جائے. اور ایران سے انہوں نے کوئی رابطے کیے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ کی جنگ نہیں ہے، ہم شامل نہیں ہوں گے اگر آپ ہمارے نہیں کریں. تو کچھ جو ملک ہیں خلیج کے انہوں نے یہ میری نظر میں کمیونیکیٹ کر لیا. تو ایرانی تو میرے خیال میں کافی ابھی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نے جب تک کہ ہرمز کو بند کر کے رکھا ہے تو پوری انٹرنیشنل اکانومی پہ ہے. سب چاہتے ہیں کہ جس کو کھلائیں، تو پھر اگر کھولنا ہے تو پھر ہم سے بات کرنی ہوگی اور ہماری جو شرطیں ہیں وہ ماننی ہوں گی. اس لیے وہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ نہ رجیم چینج ہوا، نہ کوئی ان کی مثال وغیرہ ختم نہیں ہوئے، اور اوپر سے ہرمز کو بند کر دیا جس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے وہ ابھی کانفیڈنٹ ہے. جی ٹھیک، اور وہ تگڑی پوزیشن سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، گلگت بلتستان کے انتخابات اور انتخابی مہم بھی زوروں پہ ہے. نواز شریف صاحب بھی گئے، انہوں نے تو یہ کہا کہ پھر سے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور لوگوں سے شکوہ کیا کہ جب مجھے نکالا جا رہا تھا تو تب آپ بھی ساتھ نہیں تھے. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 سے اگر حکومت ملے گی بھی تو نہیں آؤں گا اور اس کے لیے درخواست بھی نہیں دوں گا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج جو للکارا ہے کہ اگر سی پیک زرداری صاحب نہ لاتے تو تم اورنج لینڈ ٹرین کیسے بناتے. تو جو توپوں کے رخ ہیں وہ زیادہ تر بلاول صاحب کے مسلم لیگ نون کی طرف ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ روایتی سیاست ہے انتخابی مہم کے دوران جو بیانات آتے ہیں، یا واقعتاً پیپلز پارٹی کی کچھ شکوے ہیں جو عیاں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو روایتی سیاست اس لیے نظر آتی ہے نا کہ جب آزاد کشمیر کے پچھلے الیکشن ہوئے تھے، جی بی کے پچھلے الیکشن ہوئے تھے، اس وقت بھی بلاول بھٹو صاحب کا روح سخن ہمیشہ مسلم لیگ کی طرف رہا ہے. پچھلی دفعہ وہ تو نواز شریف صاحب کا نام لے کے بھی کچھ کہا کرتے تھے. یہ سب سے وہ سخت نعرہ بھی انہوں نے کشمیر میں ہی لگایا تھا. ہاں بالکل. تو یہ تو اچھا، پیپلز پارٹی کے پاس کون سا پتہ ہے جو وہ مسلم لیگ نون کے خلاف کھیل سکتی ہے، اور وہ آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں؟ مجھے تو نظر نہیں آتا.
ان کے پاس بھی حکومت رہی، ان کے پاس بھی حکومت رہی. یا تو یہ ہو نا کہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت نہ رہی ہو، پہلی حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، پھر مسلم لیگ کی حکومت بنی. تو یہ تو کوئی مجھے جو افسوس ہو رہا ہے یا مجھے حیرت ہو رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو تقریریں میں سن رہا ہوں. وہ کیوں؟ میاں نواز شریف صاحب کا 1985 سے جو میں نے دیکھا ہے میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ فور فرنٹ پہ آتے تھے. اور میاں نواز شریف صاحب باقی سیاستدانوں ایون بے نظیر بھٹو بہت ذہین تھیں، ان سے زیادہ تعلیم یافتہ تھیں، فارن کوالیفائڈ تھیں، ایک خاندانی سیاست کا تجربہ بھی تھا، ایک لیگیسی بھی تھی سارا. لیکن وہ آگے ہوتے تھے، جو کرنٹ ایشوز ہوتے تھے، جو پبلک پلس ہوتی تھی، وہ نواز شریف صاحب کی گرفت میں ہوتی تھی. اور نواز شریف صاحب 2018 تک 17 تک جب وہ گرفتار ہوئے تو اس وقت تک نواز شریف صاحب جو بات کرتے تھے وہ باقیوں سے آگے کھڑے ہو کے آگے ایڈوانس کر کے کرتے تھے. اب وہ پرانی باتیں کر رہے ہیں، پرانی باتیں دہرانے، یا تو بڑھاپے کا اثر ہے یا ان کے ارد گرد نئی سوچ پروان نہیں چڑھی. محفل کے بھی احباب صحبت کا بھی اثر رہتا ہے، صحبت زمانہ بدل بھی گیا، بہت بدل گیا. اب یہ باتیں جو ہیں، پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو عملاً پاکستان کہا جاتا ہے، وہاں ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے. پاکستان میں فیڈریشن میں ان کے بھائی کی حکومت ہے. ان کا کوئی عزیز اقارب میں سے میرا خیال بچا نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ نہ ہو چکا ہو. پارٹی کے لوگ بھی سارے کے سارے پاکستان کے ہر صوبے میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ گلا شکوہ کرنا، اچھا گلا شکوہ جب بات کرتے ہیں یہ کرنی نہیں چاہیے بات کہ اب وہ ماضی کے مردے جو گڑے مردے اکھاڑنے کے مترادف ہے. جب وہ گلا کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. عوام کی میں بات کر رہا ہوں، میں سیاسی مخالفین کی بات نہیں کر رہا. وہ تو خیر کہتے رہیں گے جو بھی کہتے ہوں گے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مجید نظامی جب یہ جدہ سرور پیلس میں تھے میاں صاحب، تو میاں مجید نظامی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے. تو وہاں وہ باتیں چل پڑیں، ان کے اٹک جیل کی باتیں اور باقی معاملات. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پرویز مشرف نے ان کو جیل میں ڈالا تھا تو اس کے بعد کلثوم نواز صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف مہم شروع کی تھی اور وہ بڑی کامیاب، بہت امپیکٹفل تھا اس کا. جاوید ہاشمی صاحب اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور لوگ جو تھے، راجہ ظفر الحق صاحب تھے اور لوگ تھے. تو وہ اچھا خاصا امپیکٹ بنا تھا اور حکومت مشرف کی پریشان تھی. اور جب میاں صاحب یہاں سے گئے ہیں تو مشرف نے سکھ کا سانس لیا. تو مجید نظامی صاحب انہوں نے گلا شکوہ کیا کہ جی انہوں نے بتایا نا کہ میں کیوں آیا، کہ پیچھے جو ہے مسلم لیگ پر قبضہ کر لیا. انہوں نے چودھری برادران کا نام لیا، باقی لوگوں کا نام لیا، میرے ساتھی مجھے چھوڑ گئے، عوام باہر نہیں نکلی، یہ وہ. تو مجید صاحب نے کہا کہ عوام تو کلثوم نواز صاحبہ کے کہنے پر یا کال پر نکل آئے تھے. اب آپ بھی تو کچھ 6 مہینے رک جاتے، آپ کو جلدی تھی، آپ ہی نکل آئے تو پھر عوام نے کہاں وہ کرنا تھا. تو میاں صاحب لاجواب ہو گئے. میاں صاحب نے کہا یہ بتائیں نظامی صاحب آپ کبھی جیل گئے ہیں؟ تو نظامی صاحب نے کہا میں تو نہیں گیا جیل. ایک بات اور انہوں نے کی، وہ خیر میرا خیال ہے کرنے کی نہیں ہے، سینسر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں گیا. کہتے بڑا مشکل ہے. تو پھر نظامی صاحب نے کہا کہ پھر آپ کو مشکل راستے کا انتخاب ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، جی پھر اس چکر میں نہ پڑتے جو آپ نے وہ کیا ہے. تو اصل میں میاں صاحب جب نکلے ہیں، لوگ نکلے ہیں، یہ بات نہیں ہے. اب جس دن وہ 2018 میں بھی 17 میں بھی لوگ نکلے، جب وہ آئے ہیں جی ٹی روڈ کا جو تھا 18 میں نہیں جب 18 میں وہ واپس آئے ہیں لندن سے، تو لاہور ایئرپورٹ پر اگر ان کے ساتھی نہیں پہنچ سکے تو اس میں عوام کا قصور تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب ارد گرد دیکھیں کہ کیا وہی لوگ اب بھی ان کے ساتھ ہیں جو نکلے ہوئے عوام کو ایئرپورٹ تک نہیں لے جا سکتے، یا کچھ اور ہے. تو عوام کو اچھا آن دی ادر سائڈ جو پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے، ویسے یہ کریڈٹ ان الیکشنز میں کتنا کارگر ہوگا
بریک کے بعد بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب نے جو بات کی کہ جی بی کو شناخت ہم نے دی، یہ تو ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک عبوری صوبہ بنا اور پھر یہ الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن آج بھی پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے؟ وہ جو بات کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی طرح ہم گلگت بلتستان کو تعمیر و ترقی سے نوازیں گے۔ شاہ صاحب انٹرسٹنگلی جو سٹیٹس ہیں جو ایوان صدر میں جو پریزنٹیشن دی تھی بلاول صاحب نے، اور ان کو آپ نے بھی بہت سے دوستوں سے کاؤنٹر چیک کیا تھا، تو بعض شعبوں میں تو وہ سٹیٹس اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ نہیں، میں تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار ہوں کہ کراچی اور سندھ جو ہے اب پیرس سے بھی آگے ہے۔ نہیں، پیرس کا میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو خیر، لیکن کچھ چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ریفلیکشن جی بی میں بھی نظر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ایک بریک کے بعد ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب جوائن گے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم اعلی کار نہ بنیں، جو چپکلش اور اختلافات پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ بہت طول پکڑ رہے ہیں، آخر کیا ریزن ہے؟ بریک کے بعد یہ جانیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے۔ یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں شیخ وقاص اکرم کسی کے اعلی کار نہ بنیں، جلسے میں آنا ہے تو آ جائیں، یہ کیا سلسلہ کیا ہے کہ وہ مرکزی جو ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ کسی کا اعلی کار بننے کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، میری نظر سے یہ بیان گزرا نہیں ہے ویسے، لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ شیخ اکرم وقاص صاحب کسی کے اعلی کار بن سکتے ہیں۔ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑے اچھے انداز میں پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرتے آ رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا ہے، کیونکہ میں نے نہیں سنا ہے، نہ مجھے علم ہے اس بارے میں کہ انہوں نے اشارہ کیوں کیا ان کی طرف۔ تو کنٹیکسٹ یہ تھا کہ جلسے کے بارے میں شیخ وقاص اکرم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پارٹی کو، قیادت کو، لوگوں کو آگاہ ہی نہیں کیا گیا، اور اس کے ریئیکشن کے طور پہ جب سوال ہوا سہیل آفریدی صاحب سے تو انہوں نے کہا جی وہ کسی کے اعلی کار نہ بنے، جلسے میں انہوں نے آنا ہے تو آ جائیں۔ بہرحال یہ بات رپورٹڈ ہے، فیکچولی کریکٹ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے مرکزی ترجمان کو کہ آپ اعلی کار نہ بنیں۔ یہ کون سے جلسے کی بات ہو رہی ہے سر؟ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جلسہ ہے، اس پہ 10 ہونے والا تو پروٹیسٹ جو پروٹیسٹ بجٹ وہ تو دیکھیں، وہ اچھا وہ جو ہے نا، وہ تو پارلیمنٹ کے سامنے ہم جو صوبے کے حقوق ہے اس حوالے سے، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جتنی بھی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں یہاں پہ اور ان کا تعلق اس صوبے سے ہے، تو وہ پیورلی صوبے کا معاملہ بھی ہے، اور کیونکہ اگر اس بجٹ پیش نہیں ہوتا تو ظاہر ہے صوبہ متاثر ہوتا ہے نا، اور عمران خان سے ملاقات کا حق نہ دینا آئی تھنک کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ لوگ یہاں سے مشاورت کرنے لندن جاتے تھے، نواز شریف صاحب سے مشاورت کرتے تھے، تو یہاں تو دیکھیں نا اڈیالہ میں بیٹھے ہیں عمران خان، اور اگر ان سے صوبہ میں لوگ ان کے نام پہ ووٹ دیتے اور ان کا ویژن شامل نہ ہوتی، بڑی زیادتی ہوگی۔ تو جو دستگاہ ہے وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہے گا، اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ جتنے پارلیمنٹیرین، چاہے وہ سینیٹرز ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبران، سب انشاءاللہ سہیل آفریدی کی قیادت میں بیٹھیں گے، اور جو اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ ناراض ہیں، وہ ناراض سب سے پہلے وہاں جائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ نہیں، یہ تو حقیقت ہے نا کہ پارلیمانی پارٹی کی جب میٹنگ ہوئی تو اس میں 25 ارکان غیر حاضر تھے، بعض نے وضاحتیں بھی کی یا وضاحتیں پارٹی کی طرف سے ہوئی، لیکن کچھ کو منانے کے لیے خود سہیل آفریدی صاحب، تو یہ ناراضگی کیوں اس وقت چل رہی ہے؟ کیا واقعی سارے کے سارے 25 ارکان وزیر بننا چاہتے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ سہیل آفریدی 95 ممبرز کو یا 94 ممبرز کو وہ سب کے سب کو وزیر بنا دیں؟ میں دیکھیں سر، اگر یہ بجٹ اور سینٹ الیکشن اور یہ چیزیں جب آتی ہیں نا تو یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، ورنہ اختلافات تو آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور ہماری پارٹی میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب عمران خان جیل سے باہر تھے نا، جب ہم ان کی موجودگی میں میٹنگ ہوتی تھی تو کئی لوگ لڑ پڑتے تھے اور وہ انجوائے کرتے تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے لڑنے دو ان کو۔ تو مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے یہ اندازہ کریں کہ جی پارٹی ٹوٹ رہی ہے یا پارٹی الگ ہو رہی ہے، فارورڈ بلاک بن رہا ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے سر۔ یہ ووٹ عمران خان کا ہے، سب کو پتہ ہے، اگر کوئی الگ دھڑا بھی بنا لے تو کیا کرے گا؟ عمران خان کے سوا تو ووٹ ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ تو ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور وہ کچھ ناراضگیاں جینون بھی ہیں ان لوگوں کی،
اور ان کو دور کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، کیونکہ کل بھی ناراضی کس نوعیت کی ہے؟ آپ بھی گئے ہیں، آپ بھی اسد قیصر سر صاحب کے ساتھ؟ ناراضگی میری بات ہوئی ہے، ناراضگی اس بات پہ ہے کہ جی ہم گئے ہیں سی ایم ہاؤس، ہم سے ملاقات نہیں ہوئی سی ایم کی، یا ٹائم دیا تھا ٹائم پہ ملاقات نہیں ہو سکی، یا ہمارے حلقے کو فلاں منصوبہ چاہیے تو وہ نہیں مل سکا. دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس میں دیکھیں آپ سی ایم کی مصروفیات آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کئی وقت میں خود 9 سال تک کیبنٹ میں رہا، منسٹر رہا. آپ اندازہ کریں کہ ہم جو عام منسٹر ہوتا تھا وہ بھی کبھی کبھی ٹائم دے کے ہم کسی اور چیز میں پھنس جاتے. تو سی ایم کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ اسمبلی ممبران کا وہ جو تھا آہستہ آہستہ لاوا پکتا رہا، تو جب سینٹ آتا ہے یا اس طرح آتا ہے تو اس پہ زیادہ چیزیں تھوڑی سی میچور ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس اب تو دھڑا بن رہا ہے، اب تو الگ ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سہیل افریدی نے پچھلے دنوں بھی کچھ لوگوں سے رابطے کیے، 2-3 ممبران کے ساتھ، وہ راضی بھی ہوئے. کل بھی کچھ لوگ ملے ہیں اڈیالہ کے سامنے، میں خود بھی تھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم ووٹ بھی دیں گے، ہم بجٹ بھی پاس کرائیں گے، لیکن ہماری ناراضگی ہے تو ناراضگی دور ہو سکتی ہے. وہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہے بھی نہیں، آلریڈی کمیٹی بھی بن چکی ہے، اور ہم خود بھی رابطے. آج میں 2-3 ممبران سے ملا ہوں، الحمدللہ ان کا ریسپانس بہت اچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. پارٹی تو نہیں چھوڑنی ہے، نہ بلاک بنانا ہے، صرف اپنا جو گریونسز ہیں یا حلقے کے حوالے سے اپنے تحفظات. علی امین صاحب کے کیا تحفظات ہیں؟ علی امین صاحب کے ساتھ کیا رفت ہے، کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان کے کہنے کے اوپر استعفیٰ دیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ پارٹی کے ساتھ مخلص رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے سر. دیکھیں انڈیویجول ہوتا رہتا ہے، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ریسٹ ایشور کہ نہ پارٹی میں گروپ بن رہا ہے، نہ جو ہے کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے ترجمان میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. شوکت صاحب، آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی ایک مضبوط عوامی پارٹی ہے، اس پر ووٹر کا بھی دباؤ ہوتا ہے، کارکن کا بھی دباؤ ہوتا ہے، عوام کا بھی دباؤ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون میں بھی کئی لوگ وزارتوں سے نکالے گئے، وزارتوں سے الگ ہوئے، اہم عہدوں سے ان کو الگ کیا گیا. وہ پارٹی کے ساتھ رہے، ہر سرگرمی میں شریک رہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا. یہ مسلم لیگ، یہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے کہ جب وزارت اعلیٰ سے محمود خان الگ ہوئے تو وہ پارٹی چھوڑ گئے، یہ بزدار صاحب الگ ہوئے تو وہ پارٹی چھوڑ گئے. علی امین گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دیا، بڑے دعوے کیے، لیکن اس دن سے آج تک وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی نہیں آئے. تو یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا کلچر ہے؟ سر آپ نے جو ذکر کیا محمود خان صاحب کا اور بزدار صاحب کا، تو وہ تو صورتحال ہی کچھ الگ ہے. وہ تو ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے خود کہیں چھوڑی ہے پارٹی، یا اپنی مرضی سے گئے ہیں، یا ناراض ہو کر گئے ہیں. ایسی بات تو نہیں تھی. محمود خان جو ہے وہ مجبور ہو کر گئے، اور آج تک آپ نے نہیں سنا ہو کہ ان کے منہ سے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی کہا ہو. وہ آج بھی نجی محفلوں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے وہ آج بھی عمران خان کی تعریف کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ مجبوریاں الگ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، تو اس پہ تو نہیں جانا چاہتا ہوں میں. نہ یہ حوالہ بنتا ہے کہ میں کہوں کہ جی وہ اس لیے گئے. ہاں علی امین گنڈاپور صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ناراضگیاں ہو سکتی ہیں سر، لیکن پارٹی چھوڑنا یا پارٹی میں گروپ بنانا آئی ڈونٹ تھنک یہ بالکل، کیونکہ علی امین صاحب جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو بزدار صاحب پر ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی دباؤ تھا. وہ جس دن وزارت اعلیٰ سے الگ ہوئے اس کے بعد وہ غائب ہی ہو گئے. کسی سرگرمی میں ہمیں نظر نہیں آیا کہ جی بزدار صاحب کہیں موجود ہیں. اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی کسی دباؤ کے تحت تو استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے پارٹی کے قائد کے کہنے پر استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد وہ سرگرمیوں سے الگ ہو گئے. نہیں، وہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اندرونی طور پہ وہ، لیکن یہ کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پارٹی پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ کہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بزدار کے بارے میں نے آج تک بات نہیں کی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آج یہ ڈیزاسٹر تھا پارٹی کے لیے. اچھا، یہ آپ کی رائے اب دیر آئے درست ہے. یہ میری رائے شروع سے تھی، لیکن اب میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیزاسٹر تھا. جب آپ فضائل بزدار بیان کرتے تھے، وہ ایک دفعہ وزیر اطلاعات تھے شبلی فراز صاحب، تو
وہ چونکہ میرا بھی اس علاقے سے تعلق ہے، ایک دو باتیں میں نے بزدار صاحب کے حوالے سے کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ عمران خان کے سامنے کر سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل میں کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا، بلکہ ایک دفعہ میں نے کوشش کی بھی تھی. تو کہنے لگے کہ میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. ہم تو جب بزدار کے بارے میں کوئی بات کریں تو میاں جناب عمران خان صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری وہ اچھی خاصی پٹائی نہ کر دیں. تو اس وقت تو سارے ہی ان کے خوبیاں بیان کرتے تھے. وہ خوبیاں ہم نے سنی ہیں بزدار صاحب کی جو وہ خود بھی آج تک نہیں، جو خود بھی انہوں نے خود ان کو علم نہیں ہوا. بس ہو جاتا ہے سر، یہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں لیڈرشپ کی غلطیاں نہ کرتی. نہیں، یہ جو آپ گورننس کا حال ہے آپ کے صوبے میں یوسف زئی صاحب، تو یہ کہیں سہیل آفریدی بھی بزدار 2 ہی نہ ثابت ہو رہے ہوں؟ سر یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بڑی ذاتی ہے نا. یہاں پہ کیا مطلب کون سی ایسی چیزیں جو پنجاب میں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ وفاق دے نہیں رہا ہے. اگر وہ پیسے ہمیں دے دے جس طرح پنجاب کو ریگولر پیمنٹ ہو رہی ہے اور سندھ کو ہو رہی ہے، ہمیں کر دے اس طرح پیمنٹ تو ہمارے کون سا منصوبہ ادھورا رہ سکتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے نا، ہمارے بی آر ٹی کے پیچھے تو آپ سارے لوگ پڑے ہوئے تھے، جتنے چینل تھے سارے کے سارے. بی آر ٹی نہیں بن سکتی، بی آر ٹی میں کرپشن ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نگران دور میں ہمارے مخالفین تھے حکومت میں، کوئی ایک پیسے کی کرپشن نکالی انہوں نے بی آر ٹی میں، ملم جبہ میں، کوئی ایک آنے کی نکال سکیں؟ یہ ابھی کوہستان سکینڈل نے تو سب کی آنکھیں کھول دی ہیں. سر کوہستان سکینڈل ابھی وقت نہیں ہوگا آپ کے پاس، یہ ایک الگ چیز ہے. اس میں صوبہ بہت کم انوالومنٹ ہے، اس میں زیادہ وفاق کی انوالومنٹ ہے، اور مستفید جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. میں حکومتی سطح پہ جو ہوتی ہے نا، جو آپ کہتے ہیں کہ سیاسی لوگ اور سیاسی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور باقی رہ گیا بزدار تو بس یہ گئے، یہ قصہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر تھا ہمارے لیے. اچھا یہ بتائیے، علی امین صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ کو امید ہے وہ پارٹی کے ساتھ مخلص رہیں گے، آپ کو یقین کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا، شیر افضل مروت صاحب نے جو ایک پٹیشن ان کی بحالی کی وہ کی ہے، آلدو وہ خود انہوں نے اس کو ڈس آن کیا ہے، تو یہ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ یہ کیا مروت صاحب کا جو جوش وکالت ہے وہ جاگا ہے، یا کوئی جال بنا جا رہا ہے سہیل آفریدی کے خلاف؟ سہیل آفریدی کے خلاف تو جال اس وقت سے بنا جا رہا تھا جب وہ نامزد ہوئے. انہیں کہا گیا کہ یہ اسمگلروں کا ساتھی ہے، پھر کہا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کے کانٹیکٹس ہیں، پھر کہا جی یہ منشیات کا وہ کر رہا ہے. تو یہ اس پہ تو بڑے الزامات لگے نا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اصل جب عوام جس کے پیچھے کھڑی ہو نا تو اس کا تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. وہی سہیل آفریدی ٹھیک ٹھاک ووٹ لے کر کامیاب ہوا. یہی دعوے ہوتے رہے 35 بندے ہمارے ساتھ ہیں، 40 بندے ہمارے ساتھ رابطے میں. جب ووٹنگ کے وقت آئے تو ایک بندہ بھی نہیں توڑ سکے وہ ہمارے. تو یہ سر جی یہ سیاسی بات ہے. مروت صاحب کا آنا کس سلسلے کی کڑی؟ میں اس پہ آتا ہوں. مروت صاحب چونکہ ہمارے پارٹی میں نہیں ہیں اب، اور ہمارے لیے وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں پارٹی کے لیے، تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں انڈیویجول حیثیت میں کریں باقاعدہ. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کو ڈسون کر دیا کہ جی نہ تو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے. وہ آج بھی اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں نے عمران خان کے کہنے پہ استعفیٰ دیا ہے. تو جب استعفیٰ دیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اگر اسمبلی میں آپ ایک دفعہ بھی اٹھ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، چاہے کوئی بھی وجوہات ہو، وہ استعفیٰ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو پھر چیلنج کر کے کر دیا جائے. کوئی آئینی عدالت کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ، کیونکہ سہیل آفریدی ایک پروسیس کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنا ہے نا. ایک بندہ شوکت صاحب یہ فرمائیں کہ میں ایک خط پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، جناب افضل مروت صاحب نے کارکنوں کے نام لکھا ہے کہ جی اصل میں مجھے پارٹی سے دھکیلا گیا ہے، نکالا گیا ہے، کیونکہ میں عمران خان کے ساتھ مخلص تھا، میں ان کی رہائی چاہتا تھا، میں ان کے سامنے جا کے بات کر سکتا تھا. ایک گروپ مسلط ہو گیا ہے، قابض ہو گیا ہے پارٹی پہ، جو میرے جیسے کسی آدمی کو برداشت نہیں کرتا، اور انہوں نے مجھے 2 دفعہ پارٹی سے نکلوایا. آج بھی میری اگر رسائی ہو عمران خان تک تو وہ مجھے بحال کر دیں گے. تو کیا اس میں کوئی منطق نظر آتی ہے آپ کو؟ سر دیکھیں، پارٹی میں ہر پارٹی میں اس طرح ہوتا ہے، کبھی کوئی آگے جاتا ہے، کبھی کوئی پیچھے دھکیلا جاتا ہے. اگر گلے شکوے پہ ہوتے ہیں ہمارے تو پھر سب سے بڑے گلے تو ہمارے بنتے تھے، کیونکہ 96 سے عمران خان کے ساتھ ہیں. پھر میں عمران خان کا ایڈوائزر بھی رہا، 9 سال کیبنٹ کا حصہ بھی رہا،
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ عہدہ نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں، یہ تو یہ خاصی فضول باتیں ہیں۔ پارٹی کے اندر کبھی آپ کو آگے فرنٹ فٹ پہ جگہ، فرنٹ سیٹ پہ جگہ ملے گی، کبھی آپ بیک پہ بیٹھیں گے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، کسی کی جائیداد نہیں ہوتی، نہ جاگیر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی وجہ سے وہ ایم این اے بن گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن عمران خان نے کہا کہ بن جاؤ۔ تو اگر آپ بن گئے ہیں تو پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہے نا، تو پھر اگر آپ عمران خان کی بہنوں کے اوپر بات کریں گے اور آپ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے تحریک چلائی، سب یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آپ سب کو دھاڑنا شروع کریں؟ تو شیر افضل مروت جو ہے وہ نہیں، وہ تو سب سے بڑا الزام تو جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں ان پہ تو علی امین گنڈا پور نے لگایا تھا، اور وہ کہا تھا کہ یہ دیکھیں میں ایک عرض کروں نا، شیر افضل مروت میرا کلاس فیلو ہے، اور ہم دونوں نے جرنلزم میں ایک ہی کلاس میں تھے، ساتھ تھے، اور مجھے بڑا دکھ ہوا جب ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ میں ان کو ہمیشہ، جب یہ 9 مئی کے بعد جو کیسز ہوتے تھے، ہم عدالتوں میں آتے اور وہ کبھی ملاقات ہو جاتی، تو میں ان سے اور کوئی بات بھی نہیں کہتا، میں ان سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ وقت ہوتے ہیں کبھی آگے پیچھے، یہ اس کے آپ یہ نہ کہیں کہ ہر وقت آپ کو پذیرائی ملتی رہے گی، کبھی آپ کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا، کبھی آپ ڈسکریج ہوں گے، لیکن سیاسی بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس پہ کھڑا رہتا ہے، اور یہ ہم سب، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا سارا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف شروع ہو جائیں یا کسی کو، دیکھیں نا علیمہ خان صاحبہ کون ہے؟ عمران خان کی بہن ہے نا، آپ جتنے بھی ان کے خلاف بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایک فیملی ممبر ہے ان کی، اور مین ممبر ہے، اور وہ اس کا کیا سیاسی اسٹیک ہے؟ وہ تو صرف عمران خان کے لیے آئی ہے، اپنے بھائی کے لیے آئی ہیں، ان کی بہنیں سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، تو ان کو ہم اگر مورد الزام ٹھہرائیں، اور پھر وہ سیاسی بھی نہیں ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ بھی دیتی ہیں سخت، تو آپ ان کو نظر انداز کریں، اس لیے کہ ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے شوکت یوسف، کویسچنز تو بہت سے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔